अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, ऐसी क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि हुकूमत कोई आइनी तरमीम करने का इरादा रखती है और इस सिलसिले में जो कल हफ्ता शुरू होने वाला है ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, परसों सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा और इसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी हुकूमत गौर कर रही है। लेकिन अता ताड़ा साहब ने जब इस बारे में लब कुशाई की है तो उनका कहना है कि अदलिया से मुताल्लिक़ आइन में कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं है और इम्कान भी बहुत कम है कि शायद मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। तो होने क्या जा रहा है, क्या आने वाला हफ्ता वाकई ही बहुत अहमियत का हामिल है, ये जानने की कोशिश करते हैं और हुकूमत किन कोशिशों में मसरूफ़ है। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हुकूमत किस मिशन पर आपको दिखाई दे रही है? क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है आईनी तरमीम के हवाले से? देखिए, पसे पर्दा तो चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से एक बात कह सकता हूँ कि वो जो आप पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कह रही है ना, वो अगस्त में नहीं होगा। अच्छा। अलबत्ता कल जो कौमी असम्बली का सेशन है उसमें कुछ तरमीम आ रही हैं और उन तरमीम का तल्लुक जो है इस्लामाबाद के बलदियाती सिस्टम के हवाले से है। और बलदियाती सिस्टम के हवाले से आपको याद है कि मेरी शुरू से एक रिजर्वेशन रही है कि कभी इलेक्टेड हुकूमतें ये नहीं करवाती, और मुझे याद है कि ये दिसंबर 2022 में होने थे और फिर एक तरमीम लाकर कि जी 100 से 125 अरकान होंगे वो मुलतवी कर दिए गए थे। अब कल जो तरमीम आ रही है इसके बाद भी इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। अच्छा। जहाँ तक आपने ये कहा कि जी वो जो तरमीम जिसका जिक्र हो रहा है उसके हवाले से पस मंज़र में कुछ मुलाकातें हुई हैं। कल की मुलाकात भी इसी ज़मीन में थी। देखें, हुकूमत उस वक्त ये ऐलान करेगी जब उनके पास से नंबर्स पूरे होंगे। अच्छा। क्योंकि ये बड़ी सिग्निफिकेंट तरमीम है, इसके लिए 2 ताई अक्सरियत दरकार है। यानी आप कह रहे हैं मौलाना की हाँ का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद मौलाना साहब बहुत कुछ सोच समझ के फैसला करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि मौलाना साहब के पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपने एतमाद और अपने एतबार को ठेस नहीं पहुँचने देंगे और वो किसी लॉजिक से ही कोई बात करेंगे। अलबत्ता वो एक ज़हीन सियासतदान है। देखें, ये जो पार्लियामेंट की कार्रवाई हम पार्लियामेंटी रिपोर्टिंग करते रहे, बाज़ औक़ात कुछ पार्टीज़ जो होती हैं वो उनका बाइकाट जो होता है दरअसल उस चीज़ की तायद होती है कि इस पे काम तो चल रहा है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये शायद तोड़ ना चढ़ सके। अच्छा। इसलिए कि कुछ और फोर्सेस भी इस पर काम कर रही हैं। और मैं एक बात जानता हूँ, देखें, काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से आपको याद है कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो मैं एक बात मुसलसल कहता था कि वो बड़े फैसले कर रहे हैं, बड़े बेंच में ला रहे हैं, और उन्होंने कोई चीज़ ऐसी कंट्रोवर्शियल रहने नहीं दी और अब भी उनके लिए ये सब कुछ होता नज़र आ रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बड़े बाप के बड़े बेटे हैं, वो किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं उलझेंगे जिससे उनकी साख पर या उनके किरदार पर कोई हरफ आए। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो हुकूमत ऐसी किसी भी आइनी तरमीम से लाइलमी का इजहार कर रही है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में बाज़कश तो हो रही है कि हुकूमत ऐसा करना चाह रही है, तो आइनी तरमीम का ख्वाब पूरा होता दिखाई दे रहा है आपको? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा? देखिए, मुश्तरका इजलास में तो आइन अमेंड नहीं हो सकता। उसके लिए दोनों हाउसेस को सेपरेटली वो लॉ को अमेंडमेंट को अप्रूव करना पड़ता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। मुश्तरका इजलास में रिव्यू के लिए या अगर रिजेक्ट हो जाए कोई लॉ तो उसमें पास करने के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारी सियासत में जो असल गेम है वो मिस्ट्री है, वो एक खुफिया अंदाज में चलता है। अगरचे जमहूरियत एक ओपननेस में बिलीव करती है, लेकिन हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो ओपननेस के साथ नहीं होते, राजदारी से होते बल्कि मुफादात के हवाले से राजदारी के फ्रेमवर्क में होते हैं। लिहाजा ये बातें तो कही गई हैं कि जी बहुत सी चीज़ें हमने करनी हैं। वो PMLN के एक नए खिलाड़ी हैं जो अता ताड़ को बीट करना चाहते हैं अपने बयानात के हवाले से, तो उन्होंने भी बात की है, अता ताड़ ने भी कही है, तो पता लगेगा। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का अभी तस्करा आया है, तो इससे पहले भी जिस तरह कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन पोस्टपोन करवाया, अब भी वो मेरा ख्याल है पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। पंजाब में भी इसरार कर रहा है इलेक्शन कमीशन के भाई तुम नया लॉ पास करो, अगरचे पुराना एक लॉ मौजूद है लेकिन अब ये एक नया लॉ लाना चाहते हैं। यहाँ भी मुल्तवी हाँ, तो यहाँ भी वो अभी तक पेश ही नहीं हुआ। देखिए ना, आपको 2019 जब आप का ऑपोजिशन में होते हैं तब आपको लोकल बॉडी की बड़ी अहमियत याद आ जाती है, और जब हुकूमत में आते हैं सब पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ एक चैप्टर मौजूद है जिसमें वो बड़े मजबूत उसकी वजह ये है ना कि हमारी हुकूमतें
میں جو ہماری حکومتیں چلتی ہیں وہ پیٹرنیج پہ چلتی ہیں، ریاستی ریسورسز کو ذاتی بنیادوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کرے، وزیر اعلیٰ کرے، یا ان کو جو ممبران ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے فنڈ دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوکل گورنمنٹ کے اس لیے حق میں نہیں ہوتے کہ پھر لوکل گورنمنٹ کی انٹائٹلمنٹ ہو جاتی ہے. اور لوکل گورنمنٹ اگر آپ نے علاقائی ترقی کروانی ہے تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہی گلیوں اور محلوں کو بہتر سمجھتی ہیں. ایم این اے ایم پی اے کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایم این اے کے پاس خاص کر اتنی بڑی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے ایم این اے کی کہ وہ نہیں جا سکتا. تو جب تک آپ یہاں لوکل گورنمنٹ، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ جس میں دھاندلی نہ کریں، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہو، اس کو آپ فنڈنگ دیں اور پھر ان سے کام کروائیں. لیکن حکومت کی ترجیحات میں یہ نہیں، حکومت کی ترجیحات نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک تو کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر ان کی شان میں اضافہ ہو کہ انہوں نے یہ دے دیا، وزیر اعظم نے یہ دے دیا، چیف منسٹر نے وہ دے دیا، تاکہ یہ جو ہے نا باتیں چلتی رہیں. لیکن مسائل اگر آپ نے حل کرنے ہیں تو اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی لوکل گورنمنٹ پنجاب میں ہوگی. وہ 24 کا نیا لا، بھئی 2019 کا لا پڑا ہے، بڑی پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہوتی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں. وہ ہماری جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس پنجاب میں 2019 کا لا پڑا ہے جو بعد میں چینج بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ترجیحات میں شامل نہیں ہے نا. آلدو آپ ایک امپورٹنٹ ایشو پر بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت آئینی ترمیم پر بات کر رہے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا ہفتہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بڑا اہم ہفتہ ہے؟ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر عددی اکثریت حاصل ہو جاتی ہے، 2/3 اکثریت، تو اس وقت لگتا یہی ہے کہ جو آپ نے پھرتیاں دیکھی ہیں کہ ایک طرف تمام معاملات پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان طے ہو چکے ہیں، دوسری طرف پہلی دفعہ انتخابات کے بعد اور پی ڈی ایم کی حکومت گرنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب بندوق کا تحفہ لے کے مولانا صاحب کے پاس پہنچے ہیں. تو آخر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی معمول کی سیاست نہیں ہے، یہ غیر معمولی سیاست ہے، غیر معمولی رابطے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو ہدایت دی گئی ہیں اس فیصلے میں کہ تحریک انصاف کی جو سیٹیں بنتی ہیں 70 کے قریب وہ انہیں ملنی چاہیے. وہ ابھی تک ان کے بارے میں فیصلہ التوا میں پڑا ہوا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا اگر وہ تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو اگلے 5 سال تک، جب تک کہ پارلیمان کی مدت ہے، پھر کوئی آئینی ترمیم پی ٹی آئی کی معاونت کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی. تو لگتا یہی ہے کہ جو آثار مجھے نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں. لائیں گے اس وقت جس وقت ان کی تعداد پوری ہوگی، 2/3 اکثریت ہوگی سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. اور وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس وقت جو بندوبستی نظام ہے اس کے 3 پلرز ہیں اور وہ تمام پلرز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں ایسی ترمیم کی جائے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، اور لیکن جو اس وقت کیا سرائی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ کے بارے میں حکومت کو ابھی تک سنجیدگی سے کام نہیں لے رہی. اور کوئی ابھی سوال کیا گیا تھا ایک وزیر سے کہ آپ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی نوٹیفیکیشن کب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو آخر جب 2 مہینے سے کم عرصہ رہ گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی مدت کو، تو یہ کیوں نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی؟ تو دوسرا جو ایک کیا سرائی ہے کہ شاید توسیع مل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 5ویں جو ترمیم ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آئین میں کی گئی تھی اس کے مطابق جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کا تبادلہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے. پھر 18ویں ترمیم آئی، 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. اب جو 18ویں ترمیم کرنے والے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے تو بہت غلطی کی تھی، اس کو تو نہیں ختم کرنا چاہیے تھا. تو اب وہ جو 5ویں ترمیم والی شکیں ہیں وہ دوبارہ آئینی ترمیم کے ذریعے لانا چاہتے ہیں کہ کہیں
کچھ ججز سے ان کو کچھ مسائل کا سامنا ہے تو ان کا تبادلہ آسانی سے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ہو سکے گا. اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے لوگ سندھ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے لوگ اسلام آباد میں, پشاور میں کہیں اور جا سکتے ہیں. یہ آئین میں لکھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت توجہ ساری کسی اور چیز پہ نہیں ہے. اگر یہ ترامیم آتی ہیں آئین میں تو ان کا جو بیسک ریفرنس اور حوالہ ہے یا مرکز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ ہوگی, اور سمجھ جانا چاہیے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیا اس کے ہونے کی ضرورت ہے, کیا اس نظام میں جو اس وقت موجود ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اپنے مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد گھر جانا چاہیے. نئے چیف جسٹس صاحب ہیں, جس طرح سے ایک گئے تھے اور چیف جسٹس قاضی فیض صاحب تشریف لائے تھے, تو اس طرح دوسروں کو موقع ملنا چاہیے. غیر معمولی جو صورتحال ہمارے بندوبستی نظام کی ہے اس کو کچھ تقاضے ذرا مختلف سے ہیں, اور اس کے لیے آئین کو میرے خیال میں تروڑ مروڑ کر کے کچھ جواز پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کہنے قیاس آرائیاں ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے, لیکن ifs اینڈ بٹس بھی موجود ہیں. اگر تو نمبر گیم ان کے حق میں ہے تب ایسا ہو سکتا ہے. اور صافی صاحب, نمبر گیم پوری کرنے کے لیے جو کل ملاقات ہوئی ہے صدر زرداری کی مولانا سے, جو وہ خود چل کر گئے ہیں, اس ملاقات کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے آئینی ترمیم کے لیے حکومت نمبرز پورے کر سکے گی؟ دیکھیے, حکومت کی خواہش ہے اور شدید خواہش ہے کہ ان کی نمبر پورے ہو دونوں ہاؤسز میں. قومی اسمبلی میں تو کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ معاملے کو کافی حد تک حل کرنے کی ایک امید حکومت کو ہو چلی ہے, لیکن اصل بات جو پھنسی ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں ہے. وہاں پہ 59 اور 65 کی جو کہانی ہے وہ ابھی پھنسی ہوئی ہے, اور وہ کہانی جو ہے مولانا صاحب اس میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ ہیرو بھی بن سکتے ہیں اور ویلن بھی بن سکتے ہیں, دونوں کردار ان کے سامنے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ چناؤ کریں گے آخر میں جا کے کچھ جو ان کی جو ایک مزاج کی ایک خاصیت ہے اس کے مطابق وہ مقتدر حلقوں کے ساتھ چلے جائیں گے. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ناراضگی کافی حد تک دور ہو گئی ہے, اور ان کے رابطے بھی خفیہ قوتوں سے بحال ہو گئے ہیں, اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اب پوری ٹیم جو ہے چینج ہے, اس دفعہ آپ کی توقعات پوری کی جائیں گی. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ اب مولانا صاحب وقت آنے کا انتظار کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سلمان غنی صاحب کی جو آپ کو اہم خبریں انہوں نے دی ان خبروں کی تائید کرتا ہوں. اسلام آباد کے اہم حلقوں سے میں نے بھی یہی خبریں ریکنفرم کی ہے. ایک تو جو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہے, ابھی اس جوائنٹ سیشن جو ہے اس کی تاریخ ابھی مقرر نہیں ہوئی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اگست کے مہینے کے بعد ستمبر کے پہلے یا مڈ آف ستمبر ہی میں کہیں جا کے اس کا انعقاد ہو, اور اس کا انعقاد تب ہی ہوگا جب نمبرز گیم حکومت کے جو مطلوبہ جو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق ہو. لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, جس طرح آپ کو حسن عسکری صاحب نے آئین کا حوالہ دے کے بتایا کہ قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اجلاس میں آئینی ترامیم اگر 2/3 اکثریت ہو تو ہو سکتی ہے, لیکن جوائنٹ سیشن میں کسی آئینی ترمیم کا کوئی آئینی رستہ نہیں ہے. وہاں پہ قرارداد پیش کی جا سکتی ہے, وہاں پہ بحث مباحثہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اب یہ دو صورتیں ہیں کہ جب قومی اسمبلی اور سینٹ سے اگر یہ ترامیم پاس ہو, حکومت کی خواہش ہے کہ مدت ملازمت کو بڑھایا جائے, لیکن ابھی اس کے لیے ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ جو سینیٹر اور قومی اسمبلی کے اراکین ملک سے باہر تھے یا اسلام آباد سے باہر تھے, تو ان کو یہ کہا گیا, پہلے تو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی, سب کو بلایا گیا تھا, لیکن اب اتحادی جماعتوں نے, میں ذاتی طور پر کچھ اراکین پارلیمنٹ کو جانتا ہوں جن کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام شام کر کے آرام سے اسلام آباد تشریف لائے. اور قومی اسمبلی کا جو 23 نکاتی ایجنڈا جاری ہوا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بلدیاتی
ایک 2015 میں ترامیم پیش کریں گے جس کا مقصد اسلام آباد کے ٹیریٹری میں بلدیاتی انتخابات کا التوا ہے. جو قومی اسمبلی کا ایجنڈا جو اس وقت سامنے آیا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت بلدیاتی انتخاب سے ایک مرتبہ پھر راہ فرار اختیار کرے گی. ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک نمبر گیم پوری نہیں ہو جاتی تب تک حکومت ایسی کوئی ترمیم نہیں لے کر آئے گی، اور جو جوائنٹ سیشن کی بات ہو رہی ہے اگست میں ہونے کا امکان نہیں ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ معاملات پر اہم بیٹھک ہوئی ہے. کیا کچھ طے ہوا ہے، کیا لینے دینے پر بات ختم ہوئی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کے معاملات پر آج گورنر ہاؤس میں اہم بیٹھک ہوئی ہے، اور اس بیٹھک میں اسحاق ڈار شامل تھے، جبکہ دوسری طرف راجہ پرویز اشرف صاحب اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. جو معاملات طے ہوئے ہیں اتفاق اس پر ہوا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. فی الحال جن باتوں پر اتفاق ہوا ہے ان میں مرضی کے افسران تعینات کیے جانے اور برابر ترقیاتی فنڈ دینے پر اتفاق ہوا ہے. تو اندر کی کہانی جان لیتے ہیں. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب، معاملات پھر سب طے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جس میٹنگ میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہوں گے وہ ہمیشہ نتیجہ خیز ہوگی. البتہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ جی افسروں کی مرضی کے افسروں کی تعیناتی، یہ تو اختیار پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے اراکین اسمبلی کو بھی نہیں دیا. تو آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی، اسحاق ڈار صاحب کا بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کے درمیان ایک چیز طے ہوئی تھی کہ پنجاب کے اندر وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور فیصلہ یہ تھا کہ ان کے اراکین اسمبلی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ ہوگا. ترقیاتی فنڈ آج کی اس میٹنگ میں یہی چیزیں طے پائی ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ان کے افیئرز ہیں ان کی سفارشات کے تابع ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ملیں گے. اور سفارشات وہ ضرور دیں گے لیکن فیصلہ حکومت کا ہوگا. دیکھیں، چیف ایگزیکٹو جو بھی صوبے کا ہوتا ہے نا، جواب دہ وہ ہوتا ہے اپنی انتظامی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور یہ جو غلط فہمیاں پیدا کیوں ہوئی کہ اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ہر 15 دن کے بعد ایک میٹنگ ہوگی، اور اگر کوئی غلط فہمیاں یا کوئی تحفظات یا شکایات ہوں گی وہ دور ہوں گی. یہ میٹنگ چونکہ 40 روز کے بعد ہو رہی ہے. اچھا، تو لہٰذا جو لوگ بیٹھے تھے میٹنگ میں، میری دونوں طرف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے. ایک تو دونوں سائڈیں مطمئن ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 15 دن کے بعد ملاقات ہوگی. یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ انتظامی افسران کی تقرری، یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ اراکین اسمبلی کے کہنے پہ ہوگا. ہمارا المیہ دیکھیں مریم، یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی بڑی پارٹیز جو تبدیلی کی بھی دعوے دار تھیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ اراکین اسمبلی کو نہیں ملنے چاہیے. ابھی پروفیسر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. کیا وجہ ہے کہ اراکین اسمبلی، ان کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں؟ اگر پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم آپ کا مضبوط ہو تو پھر ان اراکین اسمبلی کے پاس کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز بلدیاتی سسٹم نہیں بنا پاتی. میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ آپ ساری پارٹیز کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، مقابلے میں کہ ہم ان کے الیکشن کروائیں گے، بااختیار ہوں گے، ان کو مضبوط بنائیں گے، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ فنڈ اسی طرح ہی پیپلز پارٹی کو بھی ملیں گے. ایک بات جو آئی ہے کہ جی جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں من مرضی کر لینے دی جائے. اس میں چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے موجود تھے، حیدر گیلانی صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، اور اگر کسی کے شریف قیادت سے بہت پرسنل تعلقات ہیں تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے معاملات یا ان کی شکایات کا ازالہ تو پیپلز پارٹی سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، معاملات ان کے چلیں گے، درست چلیں گے، اور ہر 15 دن کے بعد جب میٹنگ ہوگی تو یہ ایشو نہیں بنے گا. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ جی انتظامی افسران کی تقرری میں اراکین اسمبلی کا جیسے ماضی میں رول تھا نا، اب نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر پیپلز پارٹی اس پوائنٹ پر اٹک جاتی ہے اور کہتی ہے ہمیں یہ چاہیے، تو ان کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس کمپریہنسو میجورٹی موجود ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کا جو یہ محبت کا رشتہ ہے کتنا دیر پائے، اور آج کی میٹنگ میں جو کچھ طے ہوا ہے حکومت واقعی سنجیدہ ہے نون لیگ ان کو سب دینے میں؟ دیکھیے، سب تو خیر نہیں چیزیں ملی ہیں ان کو، کچھ چیزوں میں رضامندی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سٹیج پہ پی ایم ایل این افورڈ نہیں کر سکتی ان سے جھگڑا کرنا. اسی طرح وہ ان کا ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ دونوں پارٹیاں
اپنی شکایات کے باوجود ایک دوسرے کو ناراض نہیں کر سکتی. مثلا جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، کوئی اسمبلی کا سیشن آ رہا ہے، دونوں مجبوری ہیں ایک دوسرے کی. امینڈمنٹ لا رہے ہیں، لانے کی سوچ ہو رہی ہے، اگر نمبر مل گیا تو امینڈمنٹ کی بات کر لیں گے وہ، ورنہ مانیں گے ہی نہیں کہ ہم امینڈمنٹ کا کبھی آئیڈیا تھا ہمارے ذہن میں. تو اس لیے پیپل پارٹی کو اس وقت خوش کرنا ضروری ہے تاکہ پیپل پارٹی والے ان کے ساتھ کھڑے رہیں اس معاملے کے اندر. دوسری طرف پیپل پارٹی کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، شور مچا سکتی ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے پنجاب میں حاصل کرنا ہے وہ پی ایم ایل این سے ہوگا. فیڈرل میں بھی پی ایم ایل این ہے اور پنجاب کے اندر بھی ہے. اور اس میں جہاں تک تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ وغیرہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایم این اے ایم پی اے کو دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کام کروائیں، لوگوں پر روب دکھائیں کہ ہم نے کام کروایا، اور اس کے فائنینشیل گینز بھی ہوتے ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے. اچھا، تو یہ ایک بڑا لمبا کھیل ہے یہ تو ہوگا. لیکن وہ جو جہاں تک آفیشلز کا تعلق ہے اس کا جو اسٹریٹجی عام طور پہ ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایم این اے ایم پی اے ریکمینڈ تو کرتے ہیں کہ جی وہ فلاں کو لگا دیں، فلاں کو لگا دیں، ڈی سی لگا دیں، لیکن یہ فائنل فیصلہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. یہ فائنل فیصلہ چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری مل کے کرتے ہیں. چیف سیکرٹری جو کہ ایڈمنسٹریشن کا انچارج ہوتا ہے، دونوں مل کے کرتے ہیں. اس میں بھی اگر چیف منسٹر کا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے تو وہ زیادہ دخل دیتا ہے چیف منسٹر. ادروائز چیف سیکرٹری جو ہے یہ کام روٹین میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ کرتا رہتا ہے. تو وہ ریکمنڈیشن تو دیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ریکمنڈیشن ان کی مانی جائے. اور باقی جو معاملات ہیں اس میں یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے. اور ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ یہ میٹنگیں کرتے رہیں. وجہ کہ سیاسی جماعتوں کی میٹنگوں کا ہونا ایک اچھی خبر ہوتی ہے کہ چلو کم از کم بات چیت تو ہو رہی ہے نا. اب بیٹھ کے اخباروں میں بیان دینا، آپ کہہ رہے ترقیاتی فنڈز تک تو ٹھیک ہے وہ دے دیے جائیں گے، لیکن جو مرضی کے افسران کی تعیناتی کا معاملہ ہے یہ تو نون لیگ کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو کیسے دیا جائے گا؟ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں آج جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں تمام معاملات حل کر دیے گئے ہیں؟ دیکھیں، بیانات تو یہی آ رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے ہیں. اب معاملات کون سے ہو سکتے ہیں؟ کہ دو ہی معاملات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈ، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ترقیاتی فنڈ کا مطلب کیا ہے کہ جاتے جاتے جو پی ڈی ایم کے وزیر اعظم صاحب تھے وہ 1 ارب روپے ایم این ایز کو دے کے گئے تھے. وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ کہاں گیا ہے؟ وہ کسی نے کوئی حساب مانگا ہے؟ اور یہ صرف میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ماضی میں جتنا بھی حکومتیں آتی رہی ہیں پارلیمانی نظام میں ایم این اے اور ایم پی اے یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، کہ آپ ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں، ہم عوام کے ووٹوں سے بنے ہیں، ہم نے عوام کو کچھ دینا ہے تو ہمیں کچھ دیجیے. تو یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی مقامی حکومتوں کی، ترقیاتی کام مقامی حکومتوں کا کام ہوتا ہے یا وہ محکمے کرتے ہیں وفاقی حکومت کے یا صوبائی حکومت کے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے. کہ یہ رواج پڑا تھا 1985 میں، 84-85 میں جب جنید صاحب کی حکومت آئی تھی تو تب سے رواج بنا تھا کہ ایم این اے ایم پی ایس کو، اس سے پہلے کوئی پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ڈائریکٹ فنڈ دیں. اور فنڈ سے ہوا یہ کہ ایک خاص پرسنٹیج ہے جو ایم این اے ایم پی اے صاحب اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے وہ لے لیتے ہیں. اور اس سے، اور خصوصی طور پہ مشرف صاحب کا جو زمانہ تھا اس میں تو لوٹ مار اتنا ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ روایت اتنی اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے. صافی صاحب، پیپلز پارٹی کے گلے شکوے دور ہو چکے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کچھ نئے مطالبات تو سامنے نہیں آ جائیں گے؟ دیکھیں، اس کی تو کوئی ختمی گارنٹی اس وقت نہیں دی جا سکتی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ اسحاق صاحب کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر یہ آپ کا ویژن تھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بیچ میں مسئلہ حل کر دیا. یہ ویژن کسی اور کا تھا. یہ ویژن ان کا تھا جنہوں نے کل زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب کو مولانا صاحب کے پاس بھجوایا تھا. اس سے 2-3 دن پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کے پاس بھجوایا تھا. اور اب جو آج جو یہ بیٹھک ہوئی ہے، یہ ویژن
ان ویژن والوں کا ہے جو پورا بندوبست چلا رہے. تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب کا کردار جو ہے وہ ایک مہرے سے زیادہ نہیں ہے. اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا وہ جادو بھی نہیں ہے. وہ جو خزانے کی کنجی ہے وہ بھی ویژن والوں نے کسی اور کے حوالے کی ہے. ہاں البتہ وہ مسلم لیگ کے بہت سینئر لیڈر ہے, مریم نواز صاحب کے قریب صحابہ کے قریب ہے, نواز شریف صاحب کے چہیتے ہیں, اس کی تو ہم اہمیت سے انکار نہیں کر نائب وزیر اعظم سکتے. ہیں, لیکن جب تک یہ جن کا ویژن ہے وہ چاہیں گے تو پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہیں جانا اور مسلم لیگ نون بھی کہیں نہیں بھاگ سکتی. جو بھی ان کو کہا جائے گا, جو بھی شرائط لاگو کیے جائیں گے, وہ دونوں فریقین کو تسلیم کرنے پڑیں گے. اس وقت بات دیکھیں 40 دنوں پہلے کیا ہوا تھا جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی, اور اب 40 دن بعد کیا ہوا ہے کہ ملاقات بھی ہو گئی اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاملات کافی حد تک سیٹل بھی ہو گئے. ان کو یہی بتایا گیا ہے دونوں فریق کو کہ بھئی آپ لوگوں نے فی الوقت اسی تنخواہ پہ آپ نے کام کرنا ہے جو مقرر ہے, نہ انکریمنٹ لگنا ہے, نہ کوئی بونس ملنا ہے. ہاں البتہ کوئی بیچ میں کوئی ایسا کارنامہ کوئی پارٹی کر لے تو شاید ان کو کوئی بونس شونس بھی ملے, لیکن اس وقت تنخواہ میں اضافے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے, نہ بونس ہے, پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے عارف علوی صاحب کو ایک اہم کردار سونپ دیا گیا ہے. کیا وہ یہ اختلافات ختم کر سکیں گے؟ یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس کی سربراہی عارف علوی صاحب کر رہے ہیں, لیکن بیرسٹر سیف سختی سے تردید کر رہے ہیں کہ پارٹی تو اختلافات کا شکار ہے ہی نہیں, وہ تو بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں متحد اور منظم ہے. جبکہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بہت قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دو گروپس ہیں, اور علیمہ خان نے پشاور کا دورہ بھی کیا ہے جہاں ورکرز نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں. تو آخر پارٹی میں چل کیا رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے سلمان صاحب, میں عارف علوی صاحب کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. ان کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, کیا وہ اختلافات دور کر سکیں گے؟ ابھی تک تو وہ منظر عام پر نہیں آئے. اس پارٹی میں اگر کوئی ایسا شخص واحد میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر جانبدار ہے, یہ اختلافات کہاں تھے, کیوں کر بنے, اور یہ صورتحال ایکسپوز کیسے ہوئی. یہ 4 گروپ ہیں پختونخوا کے اندر, گنڈا پور کا ہے, عاطف خان کا ہے, بیرسٹر گوہر کا ہے, اسد کیسر کا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, میاں اسلم اقبال صاحب ہیں, حماد اظہر صاحب ہیں. لیکن میں علیمہ خان گروپ اور بشرا بی بی وہ گروپ ایک علیحدہ چیز ہے. میں آپ کو دیکھیں بات یہ کہ جو صورتحال ان کے ساتھ ہوئی ہے نا, سب سے زیادہ ڈیمیج اگر پی ٹی آئی بنی ہے تو یہ وکلا قیادت کی وجہ سے بنی ہے, چونکہ وہ وکلا قیادت نے خان صاحب کو باور کروایا تھا کہ یہ عدلیہ ہمارے ساتھ ہے, آپ اسمبلیاں توڑیں, دیکھیں ہم الیکشن کی طرف کیسے بڑھیں گے. یہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ پہ پارٹی لیڈرز کہتے رہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور میں اس پروگرام میں پورے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر پرویز علائی سمیت کوئی ایک وزیر بھی ایسا نہیں تھا جو اسمبلی توڑنے کا. اب کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر کردار سامنے آیا ہے کہ نہ وہ پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, نہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا ہر جگہ پہ احترام موجود ہے. اور اختلافات کی بات بیرسٹر سیف کا جو آپ بیان بتا رہی ہیں, سب سے بڑا تو یہ ہے ثبوت اختلافات کا کہ ایک شخص سابق صدر رہا ہے, پارٹی لیڈرشپ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے. بیرسٹر سیف صاحب میرا خیال, میں تو پچھلے 5-7 سال میں انہیں کئی دفعہ جماعتیں بدلتے دیکھ چکا ہوں. جب تک پارٹی کی ریئل جو قیادت ہے اس کو ذمہ داری نہیں دے گی, وہ پارٹی کے مفادات بھی دیکھیں گے, وہ اختلافات بھی. لیکن جو آپ نے بات کی نا, یہ جو بھاوج اور نند کے درمیان تناؤ ہے, یہ روایتی ہے. اور بعض وہ بھی اختیارات چاہتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس صورتحال کے اندر, چونکہ یہ خان صاحب کی بہت بڑی نفی ہوگی, چونکہ پاکستان کے اندر وہ سب سے زیادہ موروثی سیاست کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ نند بھاوج میں واقعی اختیارات کی کوئی لڑائی ہے یا صرف افواہیں ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا بیانات زیادہ تر پی ایم ایل این کی خواتین دے رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے ہو, ہمیں کیا ہے. لیکن یہ چیز کا, کیونکہ ہم تو جانتے نہیں, لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جو پی ٹی آئی کا پاور سٹرکچر ہے ان میں ان دونوں کا کسی کا ایک دونوں خواتین میں سے کسی کا رول ہے. اچھا, یہ سب بنا گیم کھیلتی رہیں گے, باتیں کرتی رہیں گے, لیکن پارٹی کے اندر ممکن نہیں ہے, یہ ہوگا نہیں پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے, کیوں پارٹی کا کیریکٹر
بہت ڈفرینٹ ہے. جہاں تک عارف علوی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے عارف علوی صاحب بنیادی طور پر نان کنٹروورشل ہیں پارٹی کے اندر، کسی خاص گروپ سے ان کی افیلیشن نہیں ہے، اور ان کو ایک ریشنل ریزنیبل شخص سمجھا جاتا ہے جو ہے. تو اس لیے یہی ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس وقت اندرونی مشکلات ہیں، اندرونی مشکلات کی ایک بنیادی وجہ تو وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے جس میں اس وقت یہ پارٹی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پارٹی کے اندر خلفشار کا زیادہ یا کم ہونا وہ حالات پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پارٹیوں میں ہمارے یہاں خلفشار ہوتا ہے، وہ تو پارٹی لیڈر ہے وہ جو ان کو قابو میں رکھتا ہے. تو عارف علوی صاحب کر سکیں گے اختلافات؟ نہیں، عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ اختلافات گفتگو کر کے رپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. فیصلہ کچھ تجاویز دیں گے پھر عمران خان نہیں کرنا ہے، تو یہ تجاویز دیں گے، لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے کی طرف جائیں گے. لیکن فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے کیا ہوگا، لیکن اندرونی مشکلات ہیں اور ان حالات میں اس کی اندرونی مشکلات جاری رہیں گی. ٹھیک ہے. رسول بخش صاحب، سب سے زیادہ مسائل ہیں کام پی ٹی آئی پنجاب میں بھی اختلافات کی خبریں ہیں، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ مسائل ہیں، تو ان مسائل کے نتائج آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں 3 نکات پر اختلافات ہیں اور دھڑا بندی بھی اسی طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اس کو مزاحمت کے بیانے تک محدود رکھنا چاہیے یا اس کو سڑکوں پر لانا چاہیے، اس کے اوپر اختلافات ہیں. دوسرا اس بات کے اوپر اختلافات ہیں کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے اور ان کو واپس لے آنا چاہیے یا نہیں لے آنا چاہیے. اچھا. اور اس گروپ کے جو حمایتی ہیں وہ عارف علوی صاحب بھی ہیں. دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کو وہیں رہنا چاہیے جہاں پہ اب ہیں، ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. تیسرا جو گروپ ہے وہ ایک طرف اعتدال پسند ہے جو اس وقت کی جن کے پاس اس وقت عملی طور پر قیادت ان کے ہاتھ میں ہے. دوسری طرف وہ ہے جو لوگوں کو سڑکوں پر لا کر تصادم کی پالیسی مقتدرہ کے ساتھ اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں اور یہ اختلافات جاری رہیں گے جب تک کہ بانی تحریک انصاف باہر نہیں آتے اور معاملات کو خود نہیں سلجھاتے. ٹھیک ہے. آخر اختلافات تب تک جاری رہیں گے جب کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آ جاتے اور خود لیڈ نہیں کر لیتے پارٹی کو. صافی صاحب، علیمہ خان نے پشاور کا دورہ کیا ہے، کیا وجہ رہی اور جو ورکرز ان سے ملے ہیں انہوں نے کیا کیا شکایات لگائی ہیں؟ دیکھیے، علیمہ خان نے اپنے ورکروں کو یہ یقین دلایا ہے کہ اب وہ خود لیڈ کریں گی. یہ بالکل آن دا ریکارڈ بات ہے اور میں نے اپنے ذرائع سے اور جو میرے چند لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے ان پرجوش کارکنوں کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اب جلسے اگر ملتوی ہوتے، جلوس اگر نہیں بھی نکلتے تو میں آپ کی قیادت کروں گی اور اپنی بائیک کی اور آپ کے لیڈر کی رہائی کا ہم رستہ ہموار کریں گے. تو صاحب علیمہ خان صاحبہ لیڈ کر سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پارٹی میں کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کرے گا اس سلسلے میں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں اس وقت قیادت کی شدید فقدان ہے اور ہمارے خیبر پختونخوا کا کلچر یہ بھی ہے کہ وہ خواتین اور خاص کر اگر وہ عمران خان کی بہن ہے تو ان کو ضرور ایک سپیس ضرور ملے گا. ان کی قیادت میں اسد قیصر سے زیادہ لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، گور خان سے زیادہ لوگ ان کے پیچھے ہوں گے، گنڈاپور سے زیادہ لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. اور میں آپ کو ایک دوسری بات جو اختلافات سے ہی وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ وزیر اعلیٰ 2 دن یہ خاتون جو ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ پشاور میں رہی، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے ان سے ملنے سے گریز کیا، ان سے کوئی ملاقات ان کی طے نہیں ہو سکی. حالانکہ وہ انہوں نے مردان بھی جانا تھا لیکن وہ آج مردان نہیں جا سکی، وہ واپس آ گئی ہے. خدیجہ شاہ مردان گئی ہے اور 6 جو کارکن 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہیں ان کی مالی مدد بھی کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ ہے ان کے کچھ تحفظات ہیں ان کو لے کر؟ جی بالکل. دیکھیں، یہ میری چونکہ بات اس حوالے سے نہ سیم ہاؤس میں ہوئی ہے نہ دوسری طرف، لیکن یہ بات جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے اور کچھ باخبر خلقوں نے ہم تک پہنچائی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایک تو علیمہ خان کی وجہ سے جب ہم نے ترنول کا جلسہ ملتوی کیا انہوں نے جو بیانات دی اس میں کارکن ہم سے بہت زیادہ بدظن ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری کریڈیبلٹی کم کی ہے اور انہوں نے انڈائریکٹلی جو ہماری ایک اور ایم این اے ہے شاندانہ خان ان کے ذریعہ
علیمہ خان سے شکایت کی کہ وہ پارٹی معاملات میں دخیل ہو رہی ہے اور وہ عمران خان صاحب سے اس کی شکایت کریں گے. تو یہ انتہائی بڑی پیش رفت ہے. وہاں پہ پارٹی میں شدید تناؤ ہے اور یہ بات اب عارف علوی صاحب کی بس کی بات نہیں رہی جو اڈیالہ جیل کا دروازہ کٹکھٹانے کا کہہ کے گئے تھے سلمان غنی صاحب کو. ابھی تک تو وہ دروازہ وہ نہیں کھلوا سکے. اور دوسری بات تو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے ختم کر دی کہ آخری فیصلہ جب اڈیالہ کے باسی ہی نے کرنا ہے تو پھر یہ بیچارے لوگ کیا کریں گے. نہ عارف علوی کی یہ بس کی بات ہے اور دوسرا غیر متنازع اور اہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ سے میرے خیال میں سلمان غنی صاحب کا یہ شدید خواہش ہے کہ عارف علوی صاحب بھی پارٹی سے بے دخل کیے جائے. جس طرح شفقت محمود بے دخل ہوئے, جس طرح جسٹس فوجی بے دخل ہوئے. پرانی بات اگر میں کروں تو ڈاکٹر صاحب کے بس کی یہ بات دکھائی نہیں دے رہی, لیکن اس وقت علیمہ خان صاحبہ سامنے آ چکی ہیں اور آپ کے ذرائع کے مطابق وہ پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں, لیکن پارٹی کے اندر اس حوالے سے بھی ریزسٹنس موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا مستقبل, سیاسی مستقبل کیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.